कहते हैं नमाज में हाथ कहाँ बांधने चाहिए। सुनन नबी दाऊद में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, इन्ना मिनस सुन्ना वज़उल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ि फ़िस सलाति तहत सुर्रा। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक ये है, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखो और नाफ के नीचे रखो। कोई नाफ के ऊपर रखे नमाज उसकी भी हो जाती है, लेकिन मसनून तरीका ये है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पे अंगूठे चूमना। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह का नाम आए तो दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप भी पढ़ लें तो आपको कोई औखत नहीं। हुजूर के नाम पे क्या पढ़ना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा औ कमा क़ाल। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत सही बुखारी में कि जिसने मेरे ऊपर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ऊपर 10 मरतबा रहमत नाज़िल करेगा। ठीक है, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। यहाँ से पढ़ो, फरिश्ते आका नामदार तक लेकर जाएंगे। अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए। कंजूस आमीन तो नहीं आते। अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए। अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए, आफियत से ले जाए। आजकल रास्तों का अजीब मुआशरा करती है, अजीब मामला करती है। क्या दज्जाली फितने हैं। अल्लाह पाक इस फितनों से बचाते हुए हुजूर पाक के रोज़े पे आफियत वाली हाज़िरी दिलाए। जब हुजूर के रोज़े पे आप जाओ ना, तो उधर आप पढ़ोगे, डायरेक्ट रिसालत में आप सुनेंगे और आपको जवाब अता फरमाएंगे। इधर से पढ़ोगे, फरिश्ते ले जाएंगे। तो हुजूर पाक के नाम पर दरूद पढ़ना, ये तो हदीस पाक में है। बाकी जो तरतीब आपने रखी हुई है वो शरीयत का हिस्सा नहीं है। ये जो सवाल इन्होंने पूछा है, शरीयत की तालीमात दरूद पाक पढ़ना है। तरावी कितनी रकात पढ़नी चाहिए? 20 या 8। सुनन नबी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की जिल्द नंबर 3 में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की सही हदीस मौजूद है। फरमाया सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान 20 रकातन वल वित्र। अल्लाह के रसूल ने रमज़ान मुबारक में 20 रकात तरावी और फिर वित्र पढ़ाए, तो इसलिए 20 रकात तरावी है। जनाजे के बाद दुआ मांगना। मेरे भाई, जनाजा खुद दुआ है, जनाजा खुद दुआ है। हदीस पाक में इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ। हज़रत अबू हुरैरा की सही हदीस है, फरमाया कि जब जनाजा पढ़ने लगो तो इखलास के साथ दुआ मांगो, तो ये जनाजा दुआ है। नमाज जनाजा के बाद जो दुआ है वो कब्र वाली है। कब्र तदफीन के बाद आप दुआ मांगे वो है। नमाज जनाजा के सलाम के बाद कोई दुआ नहीं है। अगर दुआ होती तो शरीयत में लिखी होती। पूरे कुरान में, पूरे रसूलुल्लाह के फरमान में, सहाबा और आले बैत के फतावा में कहीं वो दुआ के लफ्ज नहीं मिलते जो सलाम के बाद हो। आप सोते वक्त दुआ पढ़ते हैं, कौन सी पढ़? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये आपने दुआ के लफ्ज क्यों सुनाए हैं कि हदीस में लिखे हुए हैं? उठते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये आप लफ्ज क्यों सुना रहे हैं कि ये हदीस में लिखे हुए हैं? आप बैतुल खला जाते हैं, आते हैं, दुआ है या नहीं है? मस्जिद आते हैं, जाते हैं, दुआ है या नहीं है? जनाजे के बाद वाली दुआ के लफ्ज क्यों नहीं है? शरीयत में क्यों नहीं है? जब नहीं है तो इसका माने सलाम के बाद नहीं मांगी। लफ्ज मिलते हैं कब्र वाली, इसलिए कब्र के ऊपर दुआ है। कुल खानी, मेरे भाई, हम किसी कुल खानी को जायज़ नहीं समझते। अल्लाह के रसूल की कुल खानी नहीं हुई, हज़रत अबू बकर की नहीं हुई, हज़रत उमर की नहीं हुई, हज़रत उस्मान की नहीं हुई, हज़रत अली की नहीं हुई, इमाम वनीफ़ा की नहीं हुई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, तमाम बुजुर्गान दीन में किसी की नहीं हुई, तो इसलिए शरीयत का हिस्सा नहीं है। नमाज में रफ़ुल यदैन, जी हाँ, नमाज जब शुरू करेंगे आप रफ़ुल यदैन करेंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा की सुन्नत है। हुज़ूर पाक ने तकबीर तहरीमा में रफ़ुल यदैन किया है। जो रकू का है और जो सजदे का है, ये हुज़ूर पाक ने ज़रूर किया है, हदीसों में साबित है, लेकिन आखिर में छोड़ दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की सही हदीस है, सुनन नसाई है, जिल्द नंबर 2 है, बाबुत तस्लीम है। मेरा हवाला नोट कर लीजिए, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने सुनाई। फरमाया अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, आओ मैं सहाबा तुम्हें अल्लाह के रसूल वाली हदीस नमाज हदीस से पढ़ के दिखाऊं। फसल्ला फरफा यदैहि फी अव्वल मर्रतिन सुम्मा लम युइद। सबसे पहला रफ़ुल यदैन तकबीर तहरीमा का किया, उसके बाद सलाम तक रफ़ुल यदैन नहीं किया। यह मसनून नमाज है। जायदाद में बहन को हिस्सा देना चाहिए? जी बिल्कुल देना चाहिए। जैसे बहन बाप की वारिस, वैसे भाई बाप का वारिस, तो भाई को भी आपने हिस्सा देना है।
کہ یہ دستاویز لکھی ہونا کو ہو جا تجھے بہن نے بھائی کو دینا ہے یا بھائی نے بہن کو دینا ہے, شریعت نے دونوں کو حصہ دیا ہے. والد فوت ہوگا حصہ دونوں کا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. رب فرماتا ہے جائیداد میں بھائی کے 2 حصے اور بہن کا 1 حصہ. ایسا ہی ہے. تو یہ قرآن کریم میں ہے, 4 پارے میں ہے, اللہ پاک کے فرمان میں ہے. میت کے نام پر جو روٹی تقسیم کرتے ہیں کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ قاضی صاحب, میت کے نام پہ روٹی تقسیم نہیں کی جاتی, اللہ تعالیٰ کے نام پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے. اور میں اس کو پہلے اپنے کلپ میں کہہ چکا ہوں, آپ اس کا لنک انشاءاللہ یہ حضرات لگا لیں گے وہاں پر, اور آپ اس کو دیکھ لینا کہ وہ کم از کم یہ ہو کہ وہ اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہو. یہ نہیں ہے کہ میں آج صدقہ کر رہا ہوں, پوری برادری مجھے پیسے دے گی, کل میں دوں گا. تو اس طرح کی روٹی نہ کھائیے کریں, ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے لیے کوئی صدقہ کر رہا ہے, ثواب میت کو جا رہا ہے, تو ضرور آپ کھانا کھا سکتے ہیں. آپ کے لیے اس طرح کا کھانا کھانا منع نہیں ہے, لیکن یہ فرق جان کر آپ ذرا سمجھیے. آپ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے, اس لیے میں آنکھیں بند کر لوں, تو یہ تعلیم شریعت کی نہیں ہے. اگر آپ آنکھیں اس لیے بند کرتے ہیں کہ آپ بھولتے ہیں یا آپ کو نماز میں خلل واقع ہوتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, تو پھر جائز ہے. ورنہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. مجبوری کی وجہ سے کوئی اور وجہ ہو, آپ آنکھیں تھوڑی سی بند کر لیتے ہیں, تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ اس کو پارٹ آف دا ہولی شریعہ, شریعت کا جز نہ سمجھیے کہ آنکھیں بند کر کے عبادت کرنی چاہیے. تعویذات کے متعلق کیا رائے ہے؟ کیا تعویذ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسد صاحب, قرآن اور حدیث سے ماخوذ تعویذ لکھنا جائز ہے, دینا جائز ہے, لینا جائز ہے. لیکن باقی نمبرات کے ذریعے اور ایسی چیزیں جس کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ وہ شریعت ہے یا نہیں ہے, اور وہ بندہ دے رہا ہے جو صاحب شریعت یعنی شریعت پہ عمل پیرا بھی نہیں ہے, صاحب صوم و صلاۃ پابند بھی نہیں ہے, تو ایسی تعویذ لینا اور ایسے تعویذات کرنا جائز نہیں ہے. ہاں, تعویذ جو لکھا ہوا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے نام ہے, رسالت امام علیہ السلام کا فرمان ہے, رقیہ شرعیہ ہے, اور واقعی آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں, اور وہ دینے والا بھی صوم و صلاۃ کا پابند دیندار ہے, تو اس پر اعتماد کر کے آپ لے سکتے ہیں. آپ کے لیے کوئی منع نہیں. ہاں, اس میں شرک کی بات ہو جس کو تمیمہ حدیث میں کہا جاتا ہے, من علق التمیمہ فقد اشرک. شرک کی باتیں ہو, ناجائز ہو, بت سے مدد مانگی گئی ہو, غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو, اور وہ اس میں ناجائز اور شرک کی باتیں لکھی گئی ہیں, تو وہ شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رد فرمایا. اس لیے تمیمہ کرنا ناجائز, حرام ہے. تعویذ کرنا جائز ہے. تعویذ میں تو دینی باتیں بھی لکھی جا سکتی ہیں, اور تمیمہ میں تو لوگ شرک کی باتیں لکھتے تھے. عمیر پوچھتے ہیں, مفتی صاحب کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا تو سنت رسول ہے, اس بارے میں تشریح فرما دیں. بھائی عمیر, آپ مفتی نہ کریں, مستفتی بنا کریں, سوال پوچھا کریں. جب آپ کہہ رہے ہیں سنت رسول ہے, تفصیلات بتا دیں, تو اس کا معنی پھر آپ کو مسئلہ پتہ ہے, آپ پوچھتے کیوں ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت رسول ہے؟ اللہ اکبر, ایسی بات نہیں ہے. ایک آدھ دفعہ رسالت امام علیہ السلام نے اگر کھانا اس کے بعد کھانا تناول فرمانے کے بعد میٹھا کھا لیا, تو اس کا یہ معنی کہ یہ سنت رسول بن جائے گی اور اس کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً 1-2 دفعہ کھانے کے بعد میٹھا کھا لیا ہے, تو اس کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنت رسول میں داخل ہے, جو نہیں کرے گا وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. احادیث پاک میں موجود ہے, رسالت امام علیہ السلام میٹھے کو پسند فرماتے تھے. میٹھا کھانے کا رسالت امام علیہ السلام کا ہر وقت معمول ہو کھانا کھانے کے بعد, ایسی ترتیب نہیں ہے. جامع ترمذی بھی دیکھ لیں اور مشکات بھی دیکھ لیں, 1-8 دفعہ کھانا کھا لیا اور اس کے بعد میٹھا کھا لیا تو آپ کے لیے بھی جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے. لیکن اس کو بطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس پہ عمل کرنے کے ثواب, اور لوگوں کو بڑا چلا کہ آپ یہ بات بتائیں, اور جو کھانے کے بعد میٹھا نہ رکھے آپ کے سنت اور شریعت کی مخالفت کر دی ہے, تو یہ جائز نہیں ہوگا. قرآن اندازی کرنا کیسا ہے اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے, رہنمائی فرمائیں. عامر صدیقی صاحب, قرآن اندازی کی بہت سی قسمیں ہیں, کچھ قسمیں جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں. آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, اور کمپنی قرآن اندازی کے طور پہ کوئی انعام نکالنا چاہتی ہے, تو ایسا قرآن اندازی کرنا جائز ہے. اسی طرح کچھ لوگ قرآن اندازی میں کسی کو فی سبیل اللہ تحفہ دینا چاہتے ہیں, 10 بندے کنے دیں, تو یہ قرآن اندازی جائز ہے یا ناجائز نہیں ہے. لیکن جو آج کل کی قرآن اندازی ہے نا,
وہ قمار اور جوا کے تحت پہنچ چکی ہے. وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت ہے 100 روپے اور لوگ 500 روپے 200 روپے 300 روپے 50 روپے مختلف وہ جمع کرتے ہیں سارے. اب نکلے گی کسی ایک کے لیے، باقی سارے محروم ہو جائیں گے. یہ قرآن اندازی جائز نہیں ہے، یہ قرآن اندازی جوا ہے، اس میں نقصان ہو جاتا ہے. ایسی قرآن اندازی کو آپ کبھی بھی جائز نہیں کہہ سکتے. یہ غلط قرآن اندازی ہے. اس قرآن اندازی کو سود کی شکل بھی کہتے ہیں، جوئے کی شکل بھی کہتے ہیں. یہ ناجائز ہے اور حکومت نے اس پر باقاعدہ پابندی بھی لگائی ہوئی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم حکمران وقت کی اس طرف توجہ دلائیں کہ اس پر مزید سختی کی جائے تاکہ اس طرح کے ناجائز کام امت میں نہ ہوں اور یہ غلط معاملات نہ چلیں. میں نماز میں 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ رہا تھا، مجھے تکلیف ہوئی، میں دوسری رکعت بیٹھ کر پڑھی، اور بعض اوقات 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی اور 2 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھی. رہنمائی فرمائی نماز ہو گئی؟ جی ہاں، آپ کی نماز ہو گئی ہے. اس نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کچھ رکعتیں کھڑی ہو کے پڑھی کچھ بیٹھ کے پڑھی تو مجبوری کے اس میں دخل موجود ہے. علی معاویہ پوچھتے ہیں کیا چوری کا مال ہم لے سکتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے وہ چوری کا مال ہے؟ علی معاویہ صاحب، چوری کا مال لینا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چوری کا مال ہے، آپ لے رہے ہیں تو یہ آپ ڈبل گناہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ بعد میں چلا کہ چوری کا مال ہے، جب آپ نے خرید لیا تو اصل مالک تک لوٹانا واجب ہے. نہیں تو اس بندے کو آپ واپس دے دیں اور اپنا پیسہ لے لیں. بابا ہم چوری کا مال نہیں خریدا کرتے. چوری کا مال خریدنا شریعت اسلامیہ میں اس پر وعیدیں بھی آئی ہیں اور شریعت نے اس کو باقاعدہ طور پہ منع بھی کیا ہے، اور شریعت اسلامیہ ایسی چیز کی فیور نہیں کرتی. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن کبریٰ بیہقی میں یہ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان روایت میں موجود ہے کہ جس بندے نے جانتے ہوئے چوری کا مال لیا تو اس آدمی نے شدید ترین گناہ کا کام کیا ہے، اور ایسا کام کرنے والے کو چاہیے کہ اس کی جو ہے نا فوراً اس معاملے کو ختم کرے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصل مالک کا علم نہ ہو تو آپ اس چیز کی مالیت کو صدقہ کریں گے، چاہے اگرچہ آپ اس کے پیسے دے چکے ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے چیز رکھنی پڑے گی، ورنہ بہتر ہے کہ آپ اس کو واپس کر دیں. تو آپ کے لیے واپس کرنا یہ بہت اچھا اور فائدہ مند ہو جائے گا. غسل کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے یا کسی جگہ سے خون نکلے تو شریعت میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ غسل کرتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ آپ وضو فرما لیں، اور اگر خون نکلا ہے اور خون بہہ پڑا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا آپ کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا جس وقت خون بند ہو جائے. ایک ہے خون کا نکلنا اور ایک ہے اس جگہ سے بہہ پڑنا، اس کا الگ الگ حکم. صرف خون نکلا ہے، رسا ہے، بہا نہیں ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، وضو برقرار ہے. لیکن خون نکل کے بہہ پڑا ہے تو لہٰذا اب آپ کے لیے وضو دوبارہ کرنا آپ کے لیے لازمی ہوگا، ورنہ اس وضو کو آپ برقرار نہیں رکھ سکتے. محمد احسن پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک رافضی کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے، تو کیوں شامل نہیں تھے؟ ہماری رہنمائی فرما دیں. احسن صاحب، یہ رافضی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا بغض اپنے سینے میں سجائے ہوئے ہیں، تبھی کہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی کا جنازہ یوں نہیں ہوتا جیسے امتیوں کا ہوتا ہے کہ ایک امام ہے باقی مقتدی ہیں، اور اس میں 4 تکبیریں پڑھیں، پہلے ثنا پڑھیں، پھر درود ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا دعا حاضر میت ہے. یہ نبیوں کا جنازہ یوں نہیں ہوتا. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ مبارک ہوا ہے وہ یوں نہیں ہے کہ اس میں کوئی امام ہے، کوئی مقتدی اور 4 تکبیریں اور اس طرح. جی نہیں، درود و سلام پڑھنا یہ نبی کا جنازہ تھا. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر بچوں نے، عورتوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، خواتین نے مختلف ٹولیوں کی شکل میں صلاۃ و سلام پڑھا. یہ درود پاک ہے اور یہی رسول اللہ کا جنازہ ہے. اور اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ان دونوں کے 2 صاحبزادیاں موجود ہیں. اور مزے کی بات، ظالم کو سوال کرتے ہو شرم نہیں آتی؟ احسن، اس آدمی کو کہو حیا کر، قبر آنی ہے، مرنا ہے تو نے. آل بیت اور صحابہ کے بغض کا داغدار دھبا اپنے ماتھے پہ لے کر نہ مر. اپنے دامن میں گناہ کم ہے کہ یہ بھی رکھتے ہو. حضرت اماں عائشہ کا کمرہ ہے اور یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے جس کمرے میں رسالت امام علیہ السلام پر درود پڑھا جا رہا ہے، جس کو جنازہ کہتے ہیں. کیسے لوگ ہیں یار، کیسی عجیب بات کرتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے.
فإنہم لصوص الدین، یہ دین کے چور ہیں، ایسے چوروں سے آپ کو بچنا چاہیے۔ علی حسن صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب کوئی بندہ قرآن کریم حفظ کر کے بھول جائے اور دوبارہ یاد نہ رہا ہو تو کیا کریں، اور دوبارہ یاد کرنے کے کچھ طریقے بھی بتا دیں۔ علی حسن صاحب آپ کا بہت پیارا نام ہے، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا نام آپ کے نام میں موجود ہے۔ تو میں آپ کو احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ مشکات شریف میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کریم کو یاد کیا اور دوبارہ بھول گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت میں وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اور وہ آدمی جذام کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ دونوں قسم کی روایات موجود ہیں، لیکن ہاتھ کٹا ہوا ہونا یہ یہاں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی اور دارمی میں بھی یہ لفظ ہے۔ تو کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے تو بہت سعادت ہے، بھول گئے ہیں بہت شقاوت ہے، تو آپ واپس سعادت کی طرف آئیے اور دوبارہ یاد کیجئے۔ اس کے لیے چند طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں۔ نمبر 1، باقاعدہ طور پر مدرسے میں داخلہ لیجئے اور دوبارہ قرآن کریم یاد کیجئے۔ اور اگر پورا دن آپ کو دینا ممکن نہیں ہے تو 1-2 گھنٹے کسی قاری صاحب سے لے کر اس قاری صاحب کی خدمت بھی کریں تاکہ وہ آپ کے لیے خاص وقت نکالے، تو اس کی نگرانی میں یاد کرنا شروع کر دیں۔ اگر یوں ہی بھی نہیں ہے تو کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر آپ کو پابندی کا وقت نہیں مل رہا تو از خود وقت نکال کر روزانہ کی بنیاد پہ 1 رکوع 1 پاؤ یا اس طرح جتنا آسان ہو آپ یاد کرنا شروع کر دیں۔ اور جس قدر قرآن کریم یاد ہوتا جائے، چوتھے نمبر پہ میرا مشورہ ہے کہ اس کو نوافل میں، سنتوں میں، یہ جو فرض آپ کو جماعت سے علاوہ کوئی ہو گیا ہے تو اس کے اندر پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد رہے گا۔ یہ منزل یاد کرنے کی ترتیب ہے، اور پھر اس کو تراویح میں سنانے کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ نمبر 5، گناہوں سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ کو گناہ سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم کو تھامے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ گناہوں سے بچ جائیں۔ ارسلان احمد پوچھتے ہیں تبلیغ کا کام کرنا فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ بھائی ارسلان، آپ اپنی اصلاح کریں، آپ کی اپنی اصلاح کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں تو آپ اس کی اصلاح کریں، اگر آپ اس مقام پر موجود ہیں کہ آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کو طاقت کی بقدر آپ کے اوپر لازم ہے آپ اس کی اصلاح کریں۔ لیکن جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں نکلنا، اگر آپ کی اصلاح مقام پہ رہ کر کسی عالم دین یا اپنے شیخ طریقت کے یا اپنے والدین کے ہاں رہ کر 100% دینی تعلیم میں آپ کی اصلاح ہو رہی ہے تو پھر نکلنا آپ کے لیے فرض واجب لازمی نہیں ہے، آپ گھر میں رہ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں کسی کے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ دین سمجھ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ دین سیکھنے تک تو چلا جائے۔ باقی تبلیغی جماعت کے طور پہ کام کرنا بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس کو میں فرض نہیں کہہ سکتا، اس کو میں واجب اور لازمی نہیں کہہ سکتا کہ جو نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ایسی بات میں تب کہوں جب میرے پاس کوئی پروف اور دلیل موجود ہو۔ ہاں اپنی اصلاح کرنا تو ہر آدمی پہ فرض ہے، لیکن ایک آسان طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، ایک اچھا طریقہ ہے جس کو استحباب اور مستحب کے درجے میں آپ لے لیں تو آپ ضرور وہاں جا سکتے ہیں۔ جیسے مدرسہ ہے، مدرسے میں پڑھنا ہر بندے کے لیے فرض تو نہیں، حالانکہ وہ بھی تو اللہ کا راستہ ہے، وہ بھی تو دین ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی نیکی میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھائی میں کسی مسئلے میں آپ بیٹھے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، رائمنڈ میں بیٹھے ہیں، تبلیغ کے اندر، تو آپ اللہ کے راستے میں ہیں اور آپ اسی طریقے پر اپنی اصلاح کرتے چاہیں۔ عامر صاحب پوچھتے ہیں نکاح کے بعد جو اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے، اگر 1 دن لیٹ ہو جائے، 2 دن لیٹ ہو جائے تو بعد میں کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ولیمہ نکاح کے بعد ہوتا ہے، چاہے آپ 2 دن بعد کیوں نہ کر لیں، 3 دن بعد کیوں نہ کر لیں، لیکن ولیمہ نکاح کے بعد ہے، ایک مسنون دعوت ہے اور اس کو مسنون طور پہ ہی آگے چلانا چاہیے۔ حدیث پاک میں خیر الولیمہ وہ ہے جس میں غریب بھی بلائے جائیں، اور شر الولیمہ وہ ہے جس میں غربا کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے آپ خیر الولیمہ کریں، اور اس پر یہ نندرہ کی رسم جو سلامی ہے، سلام کے پیسے لیتے ہیں، یہ بھی نہ کریں، کیونکہ آپ یہ فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خیرات کر رہے ہیں، آپ ہوٹل نہیں چلا رہے کہ آپ بل لیتے پھریں۔ کیبل ٹی وی اور انٹرنیٹ کا کام کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ شاہ صاحب آپ نے تو مولویوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ فتاوی جات کو اٹھائیے۔ ٹی وی کے معاملے میں تمام ہمارے مفتیان کرام انتہائی سخت ہیں، کیونکہ اس میں 100% بے حیائی ہوتی ہے، کوئی 1% دین کا کام ہو،
باقی اکثر بے حیائی ہے، گانے ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں. موجودہ دور میں تو آج کل ٹی وی اور ڈراماز اور یہ جو موویز ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہاں بہنوئی سالی کے ساتھ لگا ہوا ہے، سالی بہنوئی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، بھابھی دیور کے ساتھ بھاگ رہی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا سے کیا معاملات اور 2 نمبریاں دکھائی جا رہی ہیں. تو اس لیے اس سے بچیں. کبھی کسی مفتی نے اس کو جائز نہیں کہا، تو اس سے آپ کو بچنا چاہیے. باقی رہا انٹرنیٹ، تو انٹرنیٹ میں اچھے لوگ اچھا کام بھی کرتے ہیں، لوگ برا کام بھی کرتے ہیں. تو آپ اچھے کی نیت سے بیٹھ کے کریں تو یہ جائز ہوگا، بے خلاف ہے کہ ٹی وی میں آپ اچھے کی نیت سے بیچیں. اچھے کی نیت سے وہاں بہت کم ہے، وہاں سارے لوگ گناہ کی چیزیں دیکھتے ہیں. انٹرنیٹ کے معاملات میں ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ 100% یہ انٹرنیٹ جو میں کام کر رہا ہوں یہ لوگ 2 نمبری اور گناہ کا کام کرتے ہیں، تو آپ اس انٹرنیٹ کا کام بھی نہ کریں. اسی طرح LCD کی مرمت کا کام ہے، اگر وہ کام آپ کرتے ہیں اور وہ 100% اس پہ گناہ کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ ان کو مرمت کر کے نہ دیں. ہاں اگر LCD ہے اور اس کے ذریعے CCTV کیمراز کو دیکھا جاتا ہے، یا کوئی جائز کام ہے، یا کمپیوٹر کی حد تک وہ دینی کام میں ہے، یا گناہ کا کام کم از کم اس میں نہیں ہے، تجارت وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. ورنہ کوئی مفتی آپ کو اس مسئلے میں گنجائش نہیں دے گا کہ ٹی وی آپ کے لیے حلال ہے اور بیچنا خریدنا اور آپ اس کی ترتیب پہ چلیں.